बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, बिला आखिर वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात या फिर जो गुफ्तगू है, उसका सिलसिला शुरू होने से मुतालिक अहम तरीन और बड़ी ख़बरें जो हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। इन ख़बरों की हकीकत क्या है और क्या तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने एक बार फिर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान से मुलाकात की है, और आज तहरीक इंसाफ ने क्या अपना जो रवैया है सानिया 26 नवंबर वाला, उसके ऊपर नरमी ज़ाहिर की है, या फिर वफाकी हुकूमत का हैंड ऊपर है, यानी कि अपर हैंड पे है, और तहरीक इंसाफ को डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर है। और इसके अलावा जो तीसरी अहम और बड़ी खबर है कि अचानक जो बुशरा बीबी हैं, इमरान खान साहब की अहलिया, उनकी किरदार कुशी और उनके खिलाफ मुहिम जो है वो क्यों जोर पकड़ने लग गई है, और क्यों फैसल वाडा जो है वो अपने मिशन के तौर के ऊपर उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान तलाक की गुफ्तगू शुरू कर दी है। इसकी वजूहात क्या हैं, बैकडोर के ऊपर क्या मामलात हैं, वो तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, कई अरसे से आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ और जो वफाक की हुकूमत है, या फिर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात की खबरें हैं वो चल रही हैं, और मुज़ाकरात की अगर गुफ्तगू भी की जाती है या फिर बात की जाती है, तो तहरीक इंसाफ इस मुज़ाकरात से हमेशा इनकारी रही है, और ये कहती है कि हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करते क्योंकि इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। लेकिन आज हमने देखा पार्लिमान के सेशंस हुए, कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास हुआ, और इस इजलास में जो हुकूमत की और अपोजिशन की तकरीरें थी वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिक्स्ड किस्म की तकरीरें हों। मिसाल के तौर पर PTI के शिबली फराज साहब ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में गुफ्तगू की, और हुकूमत ने खामोशी से इसको तकरीर को सुना, और फिर इसहाक डार ने तकरीर की, और फिर इसको उन्होंने खामोशी से सुना। इसका क्या मतलब हो सकता है? और दोनों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाजे किया, और इन द एंड दोनों ने कहा कि बातचीत या फिर आगे बढ़ना जो है वो मुल्क के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस दोनों जमातों का इस बात के ऊपर इत्तफाक हुआ। लेकिन उससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, उनकी हमशीरा की वफ़ात हुई, और उनकी वफ़ात की ख़बर जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मिलाप है उसकी एक बड़ी वजह बन गई। साबिक स्पीकर असद कैसर, तहरीक इंसाफ के और दीगर रहनुमा और कुछ और PTI के रहनुमा जो हैं, उन्होंने स्पीकर के रिहाइश गाह के ऊपर जाकर उनकी हमशीरा की वफ़ात की ताज़ियत की, और बताया ये जाता है कि जिस वक्त असद कैसर और बाकी तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर जाते हैं, ताज़ियत करने जाते हैं, तो इसी दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आ जाते हैं। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पर वज़ीर आज़म की भी मुलाकात हुई है, लेकिन तर्जमान कौमी असम्बली जो हैं, या फिर स्पीकर के जो तर्जमान हैं, वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म जब ताज़ियत करने के लिए आए तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के लीडर्स मौजूद नहीं थे उस मुलाकात में, वो दूसरे कमरे के अंदर मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर मौजूद थे, यानी कि स्पीकर की रिहाइशगाह के ऊपर मौजूद थे। और लेकिन इस खबर की तरदीद की गई स्पीकर ऑफिस की तरफ से भी और असद कैसर की तरफ से कि उनकी अयाज सादिक के साथ, वज़ीर आज़म के साथ कोई मुलाकात जो है वो नहीं हुई। लेकिन बैकडोर के ऊपर जो गुफ्तगू है वो शुरू हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चंद रोज़ पहले बैरिस्टर गौहर या फिर तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके मुताबिक उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तश्कील दी है, और इस मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब हैं, उसमें शिबली फराज हैं, इसमें अली अमीन खान गंडापुर हैं, और जो साहिबजादा हामिद रज़ा या फिर एक और मेंबर जो है वो इसमें शामिल हैं। और उनको ये टास्क दिया गया है कि अगर हुकूमत या फिर कोई और मुज़ाकरात करता है तो फिर ये जो मुज़ाकराती कमेटी है तहरीक इंसाफ की, ये फिर सारे प्रोसेस में मुज़ाकरात करेगी, और जो सारी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो पॉलिटिकल एक बैटल चल रही है, या फिर एक कह सकते हैं कि जो मामला डेडलॉक का शिकार हो चुके हैं, उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेगी। लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकराती कमेटी उनकी तरफ से तश्कील नहीं दी गई, लेकिन जो ब्रिज का किरदार है वो स्पीकर अयाज सादिक जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं, और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले 1 से 2 रोज़ के अंदर कोई अहम और बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से होने का जो है वो इम्कान है, क्योंकि इमरान खान ने 15 दिसंबर की डेडलाइन दी हुई है कि अगर उससे पहले
جو مذاکرات ہیں وہ اگر ہو جاتے ہیں، بات چیت شروع ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر بات چیت یا پھر مذاکرات شروع نہیں ہوتے تو پھر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک کے اندر سب سے پہلے وہ شامل ہوں، اور جو بیرون ملک سے جو ریمیٹنسز بھجوائے جاتے ہیں یا جو ترسیلات زر بھجوائے جاتے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ روک دیں، اور یہ ہمارا احتجاج کا ایک پہلو ہوگا، جس کو کہا بھی جاتا ہے کہ مطلب یہ کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، تو جو عوامی نمائندگی ہے اس کے بغیر ٹیکسیشن نہیں ہوگی، اور اس کے بعد دوسرے فیز میں پاکستانی جو ہیں وہ اس تحریک کے اندر شامل ہوں گے۔ تو پیرالل سوشل میڈیا کے اوپر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بہاف کے اوپر یا پھر ثانیہ 26 نومبر کی آڑ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے جو عسکری مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ شروع کر دیا ہے، اور اس کے اوپر مسلسل سوشل میڈیا کے اوپر کمپین بھی کی جا رہی ہے، پوسٹ لگائی جا رہی ہیں کہ یہ عسکری مصنوعات ہیں اور ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو یہ ایک ساتھ پیرالل بھی چل رہا ہے جو کہ پریشر ٹیکٹس ہیں تحریک انصاف کے، اور تحریک انصاف کا یہ سمجھنا ہے کہ جو 26 نومبر کو ڈی چوک یا پھر بلیو ایریا کے اندر واقعات ہوئے، اور جو آج بھی تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پارلیمان میں گفتگو کی، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ سیدھی گولی چلائی گئی، لوگوں کو شہید کیا گیا، مقصد لوگوں کو ڈرانا نہیں تھا بلکہ مقصد ان کو شہید کرنا تھا، ان کو مارنا تھا، اور لوگوں کا جو ریاست سے یا پھر جو حکومت سے جو اعتماد ہے وہ ختم ہوا ہے، اور حکومت کی جو بے حسی ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے۔ لیکن ساتھ میں ہی جو شبلی فراز ہیں انہوں نے جو گفتگو کی وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈیفینسو موڈ کے اوپر ہیں، گو کہ انہوں نے اپنے پوائنٹ سارے کلیئر کیے، لیکن ایک اگریسو یا پھر اگریشن جو تحریک انصاف کے کسی رہنما کی تقریر کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا۔ اور ایک ایسی صورتحال میں جب تحریک انصاف خود کلیم کر رہی ہے کہ ان کے 200 سے زیادہ ورکرز جو ہیں وہ مسنگ ہیں، لاپتہ ہیں، 13 انہوں نے کہا کہ کنفرم شہادتیں ہوئی ہیں، ان کی تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں، اور ایک ایسی صورتحال میں جب آپ کا ایک کارکن بھی شہید ہو جائے، سیاسی جماعت کا ایک کارکن بھی شہید ہو جائے تو پھر تحریک بڑھ جاتی ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کافی نہیں بلکہ بہت حد تک ڈیفینسو موڈ کے اوپر چلی گئی ہے، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم سب مذاکرات چاہتے ہیں۔ ایسی صورتحال رہی تو انہوں نے کہا پاکستان آگے ترقی نہیں کر سکتا، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو انہوں نے کہا کہ جو پالیسیز یہ چل رہی ہیں کہ انتشاری کہا جا رہا ہے، غیر ملکیوں کا الزام لگایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا سب بے بنیاد ہے۔ نوجوان نسل کو پیغام یہ دے رہے ہیں کہ آپ پرامن احتجاج کرتے ہیں لیکن آگے سے آپ کو گولی کا جواب ملتا ہے۔ تو مذاکرات کی انہوں نے جو ہے وہ کوشش یا پھر انہوں نے بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے بطور جماعت تیار ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر یہ بھی ایک رائے موجود ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تحریک بنایا جائے۔ عمران خان صاحب کی بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں، انہوں نے کہا ہم اس کا جواب لیں گے، ہم اس کی انویسٹیگیشن کروائیں گے۔ دوسری جانب جو تحریک انصاف کی پارلیمانی لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہمیں ڈیفینسو نہیں بلکہ ڈیفینسو کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں پارلیمانی فورم کا استعمال کرنا چاہیے اور وہاں پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ جو باہر بیٹھی لیڈرشپ ہے اس نے سب کچھ کر لیا لیکن کچھ چیزیں ہاتھ نہیں آئیں، تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈیفینسو موڈ کے اوپر بھی گئی اور گفت و شنید یا پھر مذاکرات کی طرف بھی چلی گئی، اور ون سائیڈڈ جو ہے وہ آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک مذاکراتی کمیٹی آپ نے تو بنوا دی لیکن حکومت کی جانب سے ایسی کوئی چیز سامنے واضح طور پر نظر نہیں آ رہی، نہ تو کہ مذاکراتی کمیٹی بنی ہے اور نہ ہی پبلکلی انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ الٹا تحریک انصاف کی خبروں کی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے تردید بھی کی جاتی رہی۔ اس کے جواب میں جو وزیر خارجہ ہیں یا نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے پارلیمان کے فورم کے اوپر گفتگو کی اور تحریک انصاف کے اوپر انہوں نے کھل کر اٹیک کیے۔ یہ کہا کہ لشکر کشی کی گئی، یہ کہا کہ پرامن نہیں تھے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ 3 درجن کے قریب افغانی تھے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے گولی نہیں چلائی، ہوائی فائرنگ ضرور کی۔ پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے مرلے میں پولیس تھی وہ بھی غیر مسلح تھی، اور پھر رینجرز تھے وہ بھی غیر مسلح، اور پھر انہوں نے کہا آرٹیکل 245 کے تحت فوج تھی لیکن وہ بھی غیر مسلح تھی۔ لیکن بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہوائی فائرنگ جو ہے وہ کی ہے، انہوں نے کہا مجھے بریفنگ دی گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عالمی طور کے اوپر بھی پاکستان کو بدنام کرتی ہے تحریک انصاف، ان کے جو ورکرز ہیں وہ فیک نیوز پھیلانے کے ماسٹر ہیں۔ مطلب انہوں نے تمام چیزیں پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کی جو کہ
شبلی فراز صاحب نے جو پہلے گفتگو کی کہ ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا، تو پھر اسحاق ڈار نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ عدالتوں میں معاملات زیر التوا ہیں، عدالتیں جانیں آپ جانیں، عدالتیں فیصلہ کریں گی، جو ہوگا ٹھیک ہوگا، آپ ہمیں ورکرز کی تفصیلات فراہم کر دیں، کوئی شہید ہوا ہے، انہوں نے کہا آپ نے جو شہید ہونے والے لوگ ہیں یا پھر جہاں بحق ہونے والے لوگ ہیں یا پھر فوت ہونے والے لوگ ہیں، ان کی آپ نے تدفین کر دی، ان کے شناختی کارڈ یا پھر باقی چیزیں جو مسنگ ہے، پھر ہم اس حوالے سے آپ کا کردار ادا کریں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈپلومیٹک افیئرس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کچھ آج سفارت خانوں کے جو سفیر ہیں وہ مجھ سے ملے اور ان کو ہم نے صورتحال کلیئر کی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے بات چیت جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہے کہ معاملات کچھ نہ کچھ کسی حد تک برف پگھلنے کی طرف جا رہی ہے، لیکن لگتا ایسے ہے جیسے اس سارے صورتحال میں تحریک انصاف نے ثانیہ 26 نومبر کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سی نرمی اختیار کر لی ہے، اور حکومت جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ فیصل واڈا صاحب، سینیٹر فیصل واڈا پہلے پی ٹی آئی میں شامل تھے، عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور پھر اچانک جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے روابط کی وجہ سے عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کر لی، اور اب وہ ایک مشن کے اوپر ہے، اور وہ مشن یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے درمیان جو نکاح ہے وہ طلاق کی شکل اختیار کر جائے۔ پہلے یہی لوگ کہتے تھے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے درمیان نکاح نہیں ہوا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نکاح ہے وہ ختم کیا جائے، طلاق ہونی چاہیے، تب تک معاملات عمران خان کے بہتر نہیں ہو سکتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر نکاح ہے تو اس کو جوڑا جائے، اس کو توڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ جب تک وہ طلاق نہیں دیتے تب تک معاملات نہیں بڑھتے؟ پھر تم لوگ کون ہوتے ہو؟ عمران خان کے تم سسرال میں سے ہو، عمران خان کے تم یوں کہہ سکتے ہو میکے میں سے ہو، کہ ددیال ننیحال میں سے ہو، جو آپ یہ کہتے ہو کہ طلاق دیں یا پھر بشریٰ بی بی طلاق لیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں، انہوں نے انکار کر دیا، اور اب یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اگر عمران خان ان کو ڈائیورس دے دیتے ہیں تو پھر جا کر وعدہ معاف گواہ والی جو بننے والی بات ہے بشریٰ بی بی کی وہ شاید بن جائے۔ لیکن کیوں بنے؟ آپ بڑے ہی عمران خان کے خیر خواہ بنتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو جیل سے نکالیں، ان کے خلاف جعلی مقدمات بنانا بند کر دیں۔ اگر یہ بھی نہیں کرنا، مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہے، چاہے وہ ریحام خان کی شکل میں آپ کسی کو استعمال کریں یا پھر اب آپ بشریٰ بی بی کی شکل میں کسی کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہر مرحلے میں آپ کو ناکامی ہوتی ہے۔ اس سے یہ چیز بڑی کلیئر ہو رہی ہے کہ کتنے لو لیول کے اوپر اتر جاتے ہیں کہ لوگوں کی بیگمات کا یہ استعمال کرتے ہیں، بہت خوفناک حد تک لو لیول کے اوپر یہ گر جاتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔